बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा पारा सूरह बकरा के आखिर में दो आयतें ऐसी हैं जिनकी फजीलत अहादीस मुबारका में बहुत आई है। उनमें पहली आयत आयतुल कुर्सी है जो 50 कलिमात और 10 जुमलों पर मुश्तमिल है, और इसमें तकरीबन अगर आप एक अंदाजा लगाएं तो 17 टाइम्स 17 बार अल्लाह सुब्हाना व तआला का जिक्र सराहतन या इशारतन आया है। तो फिर सोचिए कि ये आयत किस कदर पावरफुल है। इसकी फजीलत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करे तो जन्नत में दाखिल होने के लिए सिर्फ मौत ही उसकी आड़ बनती है, और जिसने आयतुल कुर्सी सोते वक्त पढ़ ली तो अल्लाह ताला उसके घर, उसके पड़ोस और आसपास के घरों को अमन में रखेगा। मिशकात। और दूसरी आयत सूरह बकरा की आखिरी आयत है। इसकी फजीलत के बारे में हमें ये मिलता है अहादीस में कि एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उसी दौरान ऊपर से एक आवाज़ सुनी गई तो उन्होंने सर ऊपर उठाकर देखा और फरमाया, ये आसमान का दरवाज़ा है जो आज खुला है, जो इससे पहले कभी नहीं खुला था। जो आज से पहले कभी नहीं खुला था। इस दरवाजे से एक फरिश्ता नाजिल हुआ है जो उससे पहले कभी नाजिल नहीं हुआ। इस फरिश्ते ने हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज किया कि आप दो नूरों की खुशखबरी सुन लीजिए जो आपको अता किए गए हैं और आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा की आखिरी आयत, इनमें से जो भी हिस्सा तिलावत किया जाएगा अल्लाह ताला जरूर आपको सवाल के मुताबिक अता फरमाएंगे, मतलब हमारी दुआओं को कबूलियत का दर्जा मिलेगा। इनके फौरन बाद जो भी आपके दिल की आरजुएं हैं दुनिया और आखिरत दोनों से रिलेटेड जरूर वो मांगें। और तीसरे पारे के आगाज में जो खास क्वालिटीज है वो ये है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को क्या कुछ अता किया गया। किसी को जो है वो लीडरशिप अता हुई, किसी को अल्लाह सुब्हाना व तआला से डायरेक्ट कलाम करने का मौका मिला, किसी की तायीद की गई मोजज़ात के थ्रू, वो भी वाज़िया मोजज़ात के थ्रू। ये तमाम अंबिया फजलो शर्फ में एक जैसे नहीं थे, बल्कि बाद को बाद पर फजीलत हासिल थी। इसी तरह उनकी उम्मतों को भी एक दूसरे पर फजीलत हासिल है और बहुत सारी खुसूसियात और इम्तियाजात हैं सबके बीच में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो आलम के तमाम अंबिया पर फजीलत हासिल है। इसी वजह से आपकी उम्मत को भी तमाम उम्मतों पर फजीलत हासिल है। सुभान अल्लाह। तो सूरह बकरा में जो अहम तरीन टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं ना, उसमें इन्फाक फी सबीलिल्लाह कि कैसे आपने खर्च करना है अपने रिज्क में से, अपनी नेमतों में से, उस पे उसकी फजीलत पे बहुत ज्यादा रोशनी डाली गई। फिर सूद की हुर्मत कि सूद हराम है सो है, उसको वाजिया किया गया है। फिर आयत दैन आपने देखी, कर्ज की जो आयत है, तजारत तिजारत से रिलेटेड या बाहमी लेन देन और रहन के अहकामात भी उसमें फिर आगे वाजे किए गए। तो ये अहकाम जिस आयत करीमा में बयान किए गए हैं वो कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत है, जिससे यह साबित होता है कि कुरान करीम माली मुआमलात, जो हमारे फाइनेंशियल अफेयर्स हैं, उसको किस कदर इंपॉर्टेंस देता है। और ये कि इस्लाम दीन और दुनिया, इबादत और तिजारत और जिस्म और रूह को साथ लेकर चलता है। फिर इसी तरह सूरा का एंड सुभान अल्लाह कैसे अल्फाज में किया है इस प्यारे रब ने। फरमाया कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। एंड में फरमाया, जिससे मालूम ये हुआ कि इस सूरत में जितने भी अहकामात बयान किए गए हैं उन पर अमल करना ना सिर्फ ये कि मुश्किल नहीं, बल्कि उन पर अमल ही बेहतरीन जिंदगी की जमानत है। पूरा निसाब तो हमारी इस्लामी शरीयत का उसमें हमें दे दिया गया। फिर उसके बाद हमारी सूरह आले इमरान जो है वो शुरू हुई। ये मदनी सूरह है और इसमें हजरत इमरान जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद हैं उनका भी यही नाम था, और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं उनका भी, और अप्रोक्सीमेटली दोनों के इन बिटवीन 1800 ईयर्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे दोनों का जो है ना तज़किरा हम ले सकते हैं कि दोनों ही मुराद है, इसलिए इसका नाम है आले इमरान।
اور سورہ بقرہ اور آل عمران کے مضامین میں اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ مطابقت پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو روشن صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ اب جو دونوں اسپیسیفائی ہو جاتی ہیں دونوں صورتیں، تو اس کو سمجھ لیجئے کہ دونوں صورتوں میں جو اہل کتاب کو خطاب ہے، دونوں صورتوں میں اہل کتاب کو ہی ایڈریس کیا گیا ہے، مگر سورہ بقرہ میں یہودیوں سے اور آل عمران میں نصارہ سے خاص نصاب ہے۔ ٹھیک ہے، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پاک کو لایا جائے گا اور قرآن والوں کو بھی لایا جائے گا۔ جو اس پر عمل کرتے تھے ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی، جو دو بادلوں کی طرح یا دو سائبانوں کی طرح ہوں گی جن کا سایہ خوب گھنا ہوگا اور ان کے درمیان خوب روشنی چمک رہی ہوگی۔ مسلم۔ تو اس سورہ میں آیا نمبر 83 میں نصارہ کا ایک وفد ہے جو کہ نجران کے علاقے سے آیا تھا، جو کہ یمن کا ایک علاقہ ہے۔ اس وقت وہاں عیسائیوں کی جو کرسچنز کی آبادی تھی، اور یہ شہر جو تھا یہ عیسائیوں کا علمی مرکز بن چکا تھا کرسچنز کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خبر جب ان کے سراؤنڈنگز میں پہنچی تو یہ جو وفد آیا تھا ان کے پاس وہ تقریباً 60 لوگوں پر مشتمل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس میں عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری شامل تھے جو کہ اپنے علم و فضل کی وجہ سے عیسائیوں میں کافی توقیر اور تعظیم کے حامل سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا اور وہ یہ بحث و مباحثہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا تھے، نعوذ باللہ، خدا کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ، اور 3 خداؤں میں سے ایک تھے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو ڈسکشن کے حوالے سے ہمیں اس میں سے بیان ملتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تسلی بخش جوابات ان کو دیے کہ جن کو اس کے وفد نے تسلیم کیا۔ انہی جوابات کے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ وفد آیا، ان کے ساتھ انہوں نے ایڈریس کیا، پھر ہمیں بھی ایجوکیٹ کیا کہ قرآن کریم میں 2 قسم کی آیات ہے۔ ایک وہ آیات ہے جو بالکل جن کی وضاحت نیٹ اینڈ کلین ہے، ایزی ہے، کرسٹل کلیئر ہے، ہم جیسی عام عوام کے لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں ایزیلی سمجھ آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں آیات محکمات، ٹھیک ہے، جن کو سمجھنا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ دوسری وہ آیات ہیں جن کا سمجھنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر موقوف ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کی حقیقی اور اس کے جو یقینی معنی ہیں ان کو سمجھتا ہے۔ ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ تو اہل ایمان اور حق کے متلاشی لوگ ہمیشہ آپ کو محکمات پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور متشابہات کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ البتہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے یا جن کے دماغ میں فطور ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو جب ایک انسان کو یہ سینس ہی نہیں رہے گی کہ مجھے اپنی لمٹ میں رہنا ہے تو پھر وہ کہاں کہاں تک حدیں کراس نہیں کرے گا۔ تو پھر جو آیات ہمارے لیے ہیں واضح، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ ہے محکمات۔ جہاں کہیں متشابہات ملیں گی وہیں پہ ہم اپنی سوچوں کے ڈور کلوز کر دیں گے کہ ہم نے اس کے بارے میں تھنک نہیں کرنا، یا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں، یا بہت بڑے بڑے مفسرین کا یہ کام ہے، تاکہ کوئی انسان اپنے عقیدے کو لے کے گمراہ نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد کلیمت اللہ اور روح اللہ جیسی آپ کو اگزامپل ملے گی ان متشابہات قسم کی آیات میں، ٹھیک ہے، تو ان سے ہم کوئی استدلال نہیں کریں گے، نہ ان کو لے کے آگے بڑھیں گے، کیونکہ توحید اور اس سے ریلیونٹ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت باریکیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور سب انبیاء کرام پہ ہم نے ایمان لے کے آنا ہے بس، اور باقی جن جن چیزوں پہ ہم نے ایمان لانا ہے وہ ہمارا مین عقیدہ ہے۔ تو اب جو ہے تیسرے رکوع میں اسی سورہ کے اہل کتاب یعنی یہود کی چند بدعمالیوں کا ذکر ہے، پھر ان کی بد کرداریوں کا ذکر ہے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو کیسے کیسے ان کے حق پہ لائے ہوئے میسج کو نہیں مانا، قتل کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی سزا بیان فرمائی کہ ان کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، اور دنیا و آخرت میں اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا، جیسے جیسے انہوں نے انبیاء کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی جو آیات ہے اس میں اہل ایمان کو ہدایت فرمائی گئی کہ جب ان کفار کی سرکشی کا یہ عالم ہو کہ وہ کسی طرح حق کو یا حق کی اطاعت کو قبول کرنے یا حق پہ رہنے پر راضی نہیں ہے،
پھر اہل ایمان کو کیا چاہیے کہ وہ ان کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ پھر کیا کریں اہل حق مومن؟ جب وہ آپ کی کفار نہیں سن رہے نا، تو آپ بھی ان کے ساتھ دوستی یا دلی دوستی نہ رکھیں، ٹھیک؟ اس کے بعد آگے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آل عمران علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ پھر اگلی آیات میں جاتے ہیں تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہے آیا نمبر 35 سے آنورڈ، ان کے والد حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے، اور ان کی والدہ بھی ایک صاحب کردار اور پاک باز خاتون تھیں۔ بہت عرصے تک ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک پرندے کو کے بچے کو مطلب ایک پرندہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہا تھا، اس کو دیکھ کر ان کا دل میلٹ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے لگی، اور یہ نظر مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بچہ عطا فرمائے تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی۔ اس وقت کا دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کے خلوص کی وجہ سے سابقہ دستور کے خلاف ان کی نظر کو قبول کر لیا تھا۔ تو پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ پھر بہت بڑے بڑے پادریوں کی خواہش تھی کہ ان کی پرورش کا حق جو ہے انہیں مل جائے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ رشتے میں ان کے خالو بھی لگتے ہیں، ان کے نام قرآن نکل آیا، تو وہ جو ہے ان کی تربیت کرنے لگے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام عبادت کے لائق ہو گئی تو ایک مرتبہ عبادت میں مشغول تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے پاس طرح طرح کے پھل دیکھ کر بہت حیران ہوئے، پوچھے کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے پاس ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تب ان کا یہ جواب سن کر ان کا دل بھی میلٹ ہو گیا، ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش جاگی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے کہ میری عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی ہے، بیوی ان کی بڑی ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صالح بیٹے کی بشارت دی، اور انہوں نے کہا کہ تم اس کے اندر کیا خوبیاں ہوں گی، وہ بچہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، علم و تقوی اور زہد و عبادت میں بلند مقام پر ہوگا، انتہائی پاک دامن ہوگا، اور انبیاء اور صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹی کی خوشخبری دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے اگلی جو ہماری 45 سے آنورڈ ہے ان آیات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ان کے ہاں بیٹے کی خوشخبری کی بات سنائی گئی، تو وہ تو پریشان ہوگی کہ مجھے تو آج تک کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو فرمایا کہ جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے نا، جس کو بھی پیدا کرنا چاہتا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا کہنا کافی ہوتا ہے، ہو جا تو پھر بس وہ ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی ڈیٹیل ہے آگے کہ وہ کیسے کیسے انہوں نے جو ہے وہ معجزات کیے۔ اب جو ہے ہم اس میں سے اگر اپنے لیے بینیفٹس دیکھ لیں اور پھر یاد رہنے والی باتیں بھی میں آپ کو آخر میں لے کے آتی ہوں۔ بینیفٹس یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کے لوگوں کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں نا، انہیں دنیا اور آخرت میں حقیقی امن اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان بوقت ضرورت دوسروں کے کام آئے۔ تمام اس آسمانی کتابوں پر ہم نے ان کے نزول کا بنیادی مقصد ہم نے جان لینا ہے، وہ ہدایت ہے، اور جو لوگ حقیقتاً عقل مند ہوتے ہیں وہ ہر وقت اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ پھر تہجد کا وقت قبولیت کا ہے، ہم نے اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ جب بھی موت آئے اسلام اور ایمان کی حالت میں آئے، اور نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور انسان اللہ کے قرب سب سے زیادہ اس وقت ہی پاتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہوتا ہے، اور اچھا عمل کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں اچھا اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہیں پارا 3 کی جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں ہمیں ایز اے ریمائنڈر یاد رہنی چاہیے وہ یہ کہ جو بھی کام کریں اللہ کے چہرے کی خاطر اور اس کی خوشی کے لیے کریں، وہ ضرور راضی ہو جائے گا، اس کی رضا کی تڑپ رکھیں۔ صدقات کا ایک فائدہ یہ کہ انسان کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے اور بلاؤں سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ جتنی بلائیں ٹلتی ہیں صدقے سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ مالی معاملات میں لکھت پڑھ ضروری ہے، ورنہ باہم رشتے کٹ جاتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی آتی ہے۔ تو آیت دین آپ کے سامنے اس میں سے گزری کتنی بڑی تھی۔
افضل صدقہ یہ ہے کہ دین کے کام پر خرچ کریں. جب آپ لوگوں کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں تو اس کے فوائد بتاتے ہیں تو اس سے کئی لوگ صدقہ دینے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اس سے بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. سب چیزوں سے بہتر کیا ہے کہ لوگوں، سورہ یونس کی آیت ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. ہدی ورحمت للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. یعنی اس قرآن پر خوشی سے وقت ہمیں لگانا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم بہترین چیز سمیٹ رہے ہیں اور نفع کا سودا کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. تو قرآن پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے، عملی نقطے نکال کے ان کے اوپر عمل کرنا ہے تاکہ ہمارا اخلاق، ہمارا عمل، ہمارا رویہ، ہمارا معاملہ تبدیل ہو جائے. ابن رجب کہتے ہیں کہ نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر، تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.